अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले तो तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे। आज नेशनल मदर्स डे है और अपने तमाम मसाइल में, अपनी तमाम चीज़ों में हम कुछ लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसमें हमारे माँ बाप हैं। भूल जाते हैं कि वो उन्होंने कितनी हमारे लिए मेहनत की, रातें जागी, और जब ख़ुद हम माँ बाप बनते हैं तब एहसास होता है कि कितनी हमने नाशुक्री की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो बिफोर वी गेट ऑन विद द प्रोग्राम, वंस फॉर ऑल हम सारे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपनी माओं का और उन तमाम माओं का जो आज इंसानियत को ख्याल रख रही हैं। फिर ख्याल रखने से बात आ गई कि नैब में किसका ख्याल रखा जा रहा है। कल भी हमने प्रोग्राम किया नैब के ऊपर, काफ़ी बातचीत हुई, तो फिर उस पर से बातें कुछ निकल के उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस में भी चली गई। तो बहुत ज़्यादा बाद में फ़ीडबैक आया, सवालात आए, व्हाट्सएप आए, ईमेल्स बहुत ज़्यादा आई। तो मैंने सोचा आज ज़रा इस इशू को और डेप्थ में खंगाल लिया जाए और देखा जाए कि जब पूरे मुल्क में एक मुसीबत पड़ी हुई है, कोरोना जैसा वायरस है, सैकड़ों अमवात पाकिस्तान में हो चुकी हैं, दुनिया में लाखों अमवात हो चुकी हैं, अभी पाकिस्तान में स्पाइक आ रहा है, मईशत तबाह हो गई है। और ये सब कुछ तो एक तरफ, दूसरी तरफ नैब के क़वानीन की तब्दीली में अचानक इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आ रही है, क्यों करवाया जा रहा है सब कुछ? क्या अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में मुज़ाकरात करवा दिए गए हैं नैब और NFC जैसे सेंसिटिव इशू पे? क्योंकि बार बार आप सुन रहे हैं, वज़रा कह रहे हैं कि वफाक के पास पैसे नहीं हैं, सूबों के पास पैसे ज़्यादा चले जाते हैं, हम क्या करें? हर कोई अपना ब्लेम दूसरे पे डाल रहा है। तो ये हो क्या रहा है? क्या वाकई पंजाब में चौधरी बरादरान संजीदा हैं हुकूमत छोड़ने पे? क्या उनका इक़्तिदार वाकई अलहदा हो सकता है? जो इनका एक रूलिंग कोalition है उसमें फ़र्क पड़ सकता है कि सारे अपनी अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और एंड में फिर पुरानी तनख्वाहों पे काम करने पे तैयार होंगे? क्योंकि और इसमें कल प्रोग्राम के अंदर एक दो चीज़ें हुई हैं, वो भी मैं आपसे दिखाऊँगा वापस, तो आपको अंदाज़ा होगा। मुझे भी आज प्रोग्राम से पहले एक दो बार चौधरी शुजात साहब का फ़ोन आया, उन्होंने भी कुछ चीज़ें वाज़ेह की, वो भी मैं डिस्कस करूँगा प्रोग्राम में। फिर नैब की इसलिए डिस्कशन आज इसलिए भी ज़रूरी है कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बन रहा है कि नैब के जो नैब ज़दा लोग हैं, मसलन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज़ खटक साहब, हमारे नए एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के बाबर रवान साहब, ये सारे काफ़ी लोग हैं जो ख़ुद नैब के मुकदमा भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं, ये ड्राफ्टिंग में मसरूफ़ हैं। फिर इतला एक अखबार में छपी कि जो नैब का एक ड्राफ्ट है वो इकबाल ज़ैद अहमद साहब के घर में उस पर मीटिंग हुई, जो ख़ुद नैब ज़दा हैं। तो अगर जो लोग ख़ुद ही नैब से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, अच्छा या बुरा जिस तरह भी है, वही अगर वो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, तो इस डॉक्यूमेंटेशन की एथिकल वैल्यू क्या होगी? लीगल पे तो हम बात करते रहेंगे, तो ये भी हम सवाल डिस्कस करेंगे कि किसके कहने पे तब्दीली की जा रही है। और अगर ये जो रिफ्ट सामने नज़र आ रहा है PMLQ का और PTI का, तो फिर क्या ये बजट आने वाला उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ही पेश करेगी? क्योंकि उस पर भी कुछ बातें की हुई हैं ख़ुद फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने। पहले मैं अपने सब्जेक्ट आपको तारुफ़ करा दूँ अपने मेहमानों का। रऊफ़ क्लासरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आमिर मतीन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कोई वो नहीं कह रहा सीनियर तज़्ज़ाकार साइंटिस्ट, वो सारा जो सारी बातें होती हैं, एवरीबडी नोज़ यू। और हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब भी, और PMLQ से भी हम लीडरशिप से बात करेंगे। पहले ज़रा एक मैं आपको शॉर्ट सुना दूँ कल, जो कामल अली आगा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं PMLQ के, उन्होंने कल के प्रोग्राम में क्या कहा। फॉर्मेशन हो रही थी तो PMLN ने आपको ऑफ़र भी की थी कि आप लोग आ जाएं, PMLQ आ जाए। शायद परवेज़ इलाही साहब की चीफ मिनिस्ट्री की भी बात हुई, तो आप लोगों ने कहा हमने अपनी दूसरी एग्रीमेंट कर लिया हुआ है। लेकिन जो ये नैब की चीज़ें हो रही हैं, अगर ये रवैया ऐसा रहा तो क्या आपकी पार्टी सोच सकती है इन लाइंस पे कि PMLN के साथ बैठ के वो एक नया पॉलिटिकल अलायंस बना ले? ज़ाहिर है ये सियासत है, और हमारे पास तो स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी, और वो मौजूद अगर है भी मौजूद है भी, तो आज तक स्टैंडिंग ऑफर मौजूद है। देखें, मैंने कभी कोई बात ऐसी नहीं की जो पार्टी की मंशा के खिलाफ हो और पार्टी की राय उसमें शामिल ना हो। आमिर, पहली बात यह है कि वेंसडे को, बुध को, चौधरी बरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया इसी केस के ख़िलाफ़। और हमें ही पता है कि अगर पहले बातचीत हुई होगी, कोशिशें हुई होंगी कि बात वहाँ तक ना पहुँचे। बल्कि इफ़ यू अलाउ मी, मैं इस पे एक शॉर्ट सुन लें शेख रशीद साहब का। कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या कहा इसी इशू के ऊपर। चौधरी हमारे भाई हैं, कोई मसला होगा। अभी मैं किस दिन सोच रहा हूँ चौधरीयों के जाना है,
جو انوائرمنٹ پالیسی والے بہت سارے بچے ہیں کہہ دیا نا آپ کو کہ بھائی نہیں کچھ ہوتا، اب آپ نے میڈیا میں ضرور سوال کرنا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں بے فکر ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ کورٹ پہ چلے گئے ہیں، سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں سب اچھا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا سیریس ڈیفرنسز ہیں؟ سوال مجھے یہ سمجھ نہیں آتا شیخ رشید صاحب کون ہوتے ہیں یہ کہ بتانے والے کہ یہ چودھری کو پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا، وہ سیف ہیں؟ یہ کون بندہ ہے یہ کوئی اس ملک میں موکل ہے میرے پاس؟ سنیں نا، مجھے ذرا سمجھائیں کہ ان کا اس سے کیا تعلق ہے نیب سے؟ نیب کے یہ کیا لگتے ہیں یہ؟ یا نیب جتنی کنسلٹیشن ہے وہ شیخ رشید کے پاس؟ احسن اقبال نے پوچھا ہے کہ آپ سپوکس پرسن ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں عمران خان صاحب کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیب کے افیئرز ہیں یا نیب کا سپوکس پرسن ہے، کس نے پکڑنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، اور کب نیب نے ٹارزن بننا ہے، یہ شیخ رشید صاحب ڈیسائیڈ کریں گے اس ملک کی ڈیسٹنی جو ہے؟ اٹس اے شیم۔ اور پورا ملک جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے کا سارا شیخ آ کے شیخ رشید سے پوچھنے کے بجائے کہ حضور آپ سے اپنی ریلوے تو ٹھیک ہوئی نہیں ہے، آپ اس ملک کا حساب ٹھیک کرنے لگے ہیں۔ ڈیلی وہ بیٹھ کے پریڈکشن دے رہے ہیں، پورے چینلز ان کو بٹھا کے بڑے اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہمیں احتساب پہ لیکچر دے رہے ہیں، اور کون دے رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب دے رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور پورا ملک خوش ہے ان پہ۔ کسی نے ان سے کوئی کوشچن بھی آ کے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ اپنے کام سے کام رکھیں؟ حکومت نے اگر اس پہ چلے وہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ ان کو بولنا چاہیے نہیں، لیکن بات بیسک سوال ہے، یہ مالک صاحب بیسک سوال ہے، کیونکہ آپ نے بھی تو ان سے ون آن ون کرنا ہوتا ہے نا۔ لوگ ڈرتے ہیں، اینکر لوگ پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے مسائل ہیں، آپ کسی بھی پولیٹیشین کو مشکل سوال نہیں کرتے، آپ شیخ رشید جیسے بندے کو چیلنج کنفرنٹ نہیں کرتے، بڑا آپ کا ان کے ساتھ گڈی ریزن ہم نے تو کیا ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ ہے پہلے سے مل ملا کے شو کرتے ہیں سارے، آپ کا پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑا سا جب سے آپ بے روزگار ہوئے ہیں دوسروں کو آپ کہتے ہیں، خود آپ کرتے رہے ہیں، خوف خدا کریں۔ بات سنیں، ہم نے جب تک کیا مالک صاحب عزت میں نے اور عامر نہیں، اب ٹھہر اب جواب لے لیں، ہم نے کیا ہے ڈگنیٹی کے ساتھ کیا ہے، سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ کیا ہے، ڈلٹی کمپرومائز۔ تو یو پیڈ دی پرائس نا سر، ہم نے ولنگلی پے کیا نا، ہم کوئی ٹاؤٹ نہیں بنے یہاں پہ جو ہمیں اوپر سے کہا جائے گا ٹاؤٹوں کی طرح ہم نے کہنا ہے۔ ہم نے ایک یہاں پہ آ کے تھوڑا سا انریبل ہم نے روٹ لیا۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ سے مراد میں آپ کی نہیں بات کہہ رہا، آپ نے انہی لوگوں کو جو 2 نمبری لوگ تھے، جو چودھریوں کو کبھی کلین چٹ دے رہے ہیں، کبھی چودھری صاحب کو اوپر چڑھا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں پکڑے جائیں، کبھی نہیں آئیں گے۔ میں اسی آپ بتا، لیکن اب ڈیفرنس ہوگا، از اٹ ریئل؟ سر اب اس پہ چودھری صاحبان پہ آ رہے ہیں۔ اب چودھری صاحبان یہ کس وجہ سے بھاگ کے گئے وہاں پہ؟ اس میں یا تو آپ فیصلہ کر لینا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہو، اتنی جرات آپ کو ہوتی نہیں کہ عمران خان صاحب کے منہ پہ جائیں اور ان کو کہہ دیں ہم کوئٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دائیں بائیں کیا، آپ نے میڈیا لانچ کر دیا ہے، آپ نے اپنے گلیڈیٹرز لانچ کر دیے کہ جائیں ٹی وی پہ چڑھ جائیں عمران خان صاحب پہ۔ وہ بھائی آپ ان کے الائز ہیں، آپ عمران خان سے ٹائم لیں، آپ جائیں اور عمران خان صاحب کو بتائیں جناب آپ کے ساتھ ہماری نہیں بن پا رہی، آپ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ہم نہیں چل سکتے، ایک آنریبل ایگزٹ ہم لینا چاہتے ہیں۔ آپ میں اتنی تو ہے نہیں کہ اخلاقی جرات کھڑے ہوں۔ اب پتہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اب مونے سلائی پہ اب ان پہ یہاں پہ منی لانڈرنگ کے کیسز بنے ہوئے ہیں نیب میں، یہ لاہور نیب نے تقریباً فائنلائز کر لیا ہے۔ ان کے پاس اندر کی خبریں آ جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں ہر جگہ۔ آج جیسے میڈیا میں ان کے بندے بیٹھے ہیں چودھری صاحبان کے، ایسے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ بیٹھے ہیں۔ ان کو بھنک 2-4 چیزوں کی پڑ گئی۔ ایک تو آ رہے چودھری پرویز علی صاحب پہ کہ ایسے نواز شریف صاحب گواہی دے کے گئے ہیں، جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اسٹور بھی بریک کی ہے کہ وہ لندن سے جانے سے پہلے کوٹ لکھپت جیل میں ان کی ملاقات ہوئی تھی نیب افسران کی، تو انہوں نے ان کے خلاف بیان دیا چودھری صاحبان کے خلاف۔ ایک ان پہ وہ بن گیا۔ دوسرا جو پاکستان کے لوگوں کو یہاں پہ نہیں پتہ کہ چودھری یہاں پہ شجاعت حسین صاحب کا امیج جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے۔ ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس یہ نیب نے بنایا ہوا ہے، یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے۔ اوکے، ایک اسی طرح مونے سلائی کا NICL کا سکینڈل تھا 2013 میں، سپریم کورٹ نے انہوں نے ججمنٹ دی ہوئی ہے نیب کو کہ آپ اس کو پراسیکیوٹ کریں، آج تک اس کو ٹچ نہیں کیا نیب نے۔ ان کے بارکلے بینک پہ وہاں لاکھوں ان کے پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، وہ واپس لانے تھے۔ اس سے بڑا سکینڈل ہے میرا خیال ہے، میرے کو یاد آ جائے گا، ہم نے کیا تھا کہ یہاں پہ یہ بحر ٹاؤن کے حوالے سے جسٹس اعجاز افضل صاحب تھے، انہوں نے 3 ججمنٹس دی تھیں۔ لوئی بھیر کا یہ جو زمین تھی 2200 میرا خیال کنال کے جنگلات کی یا اس کی زمین تھی، وہ چودھری پرویز علی صاحب نے نہیں تو کیسز ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں سر، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ پرانا آن گوئنگ کیس ہے، لیکن ہمیں وہی ایشو بن رہا نا کہ پھر اس ٹائم پہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں ایکٹیو؟ مالک کیا ایک سیکنڈ، میرا سوال یہ ہے کیا اس لیے کہ پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کا انٹرویو چھپا، پھر خبریں چھپی کہ فلرٹنگ ہو رہی ہے PMLN کی اور PMLQ کی، کیا یہ فلرٹیشن کی وجہ سے اب ریاکشن آ رہا ہے؟ مالک بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے، کوئی سکیلیٹنز نہیں ہے، اور یہ آپ کی اپنی حکومت ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کی مخالف گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو کہ وہ آپ کو تلنا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ ہونے دینا۔ بات یہ ہے کہ ایک نئی کھڑکی آ گئی ہے،
یہ جو پرانی تھی نا، یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی وہ پیپلز پارٹی کہتی تھی جی ہمیں تو جی ضیاء نے بھی ٹرائی کیا، مشرف نے بھی کیا، نون لیگ نے بھی کیا، ہمارا کچھ نہیں نکلا، وہ اومنی کیس میں آ گئے نا۔ نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ جناب وہ دیکھیں مجھے تو سب نے ٹرائی کر لیا، پیپلز پارٹی نے، ہمارا کچھ نہیں نکلا۔ یہ پینما میں سارا کچھ نکلا ہے نا۔ یہ جو نئی کھڑکیاں آئی ہیں نا، اس میں شوگر مافیا بھی آ رہا ہے، آئی پی پیز بھی آ رہے ہیں، ویٹ والے بھی آ رہے ہیں۔ تو ایک کھڑکی میں ذرا گزرنے دیں ان کو بھی۔ یہ واحد پاکستان کا خاندان ہے جن کا جینونلی احتساب نہیں ہوا۔ یہ لکی رہے ہیں یا ان کے تعلقات رہے ہیں یا ان کی جو بھی پالیسی رہی ہوئی ہے۔ ایون آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جب مشرف نے سب کا کرنا شروع کر دیا تھا تو ان کو اس وقت بھی یہ بچ گئے تھے۔ اگر ان کو ڈر نہیں ہے تو ہونے دیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ باقی سارے پاکستان کی پولیٹیکل جو گروپس ہیں ادھر سے یا ادھر سے سب پہ کیسز ہیں، ان کی باری جب آئے تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں جی گورنمنٹ کہے کہ جی گورنمنٹ ڈی جی کو نیب کو بلائے، تو پھر وہ سارے صحیح کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی وہ چل رہا ہے نا۔ دوسرا ایک دم سے یہ اب جو پرپوزل آئی ہیں نیب کی، یہ تو بات یہ ہے کہ پھر نیب کو بند کر دیں۔ آپ کے پاس ایف آئی اے پولیس ہے، ضرورت بالکل کچھ چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کہ نیب کے اندر آپ یہ جو لوگ 6 مہینے سال پکڑی رکھتے ہیں، کوئی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوتی، اس کے بعد امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اس کو امپروو ہے۔ مگر ابھی جو پرپوزل ہے، اس کے بعد میں آپ پروگرام میں میرا آپ نے وہ لسٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ کیا کیا جو تجاویز آ رہی ہیں، اس سے تو بالکل ٹوتھ لیس نیب ہو جائے گی۔ اور جب وہ کون صحیح ٹائمنگ دیکھیں نا، ٹائمنگ کب ہو رہی ہے؟ جب چودھریوں کی باری آئی ہے، جب ان کے الائز کی آئے گی تو پھر لوگ لیکن اگر اس میں نیب میں امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں عامر، اگر اس میں نیب میں امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں تو اس کے دو فائدے اور بھی ہیں۔ ایک تو اگر گورنمنٹ کو اپوزیشن سپورٹ کرتی ہے تو اس کا فائدہ باقی بھی کافی مقدمات چل رہے ہیں میاں صاحب وغیرہ پہ، اس میں ان شریف فیملی کو ٹوٹل ریلیف ملے گی۔ اور آج کی جو گورنمنٹ ہے، کل جب کی اگر یہ اپوزیشن بنتی ہے، کچھ ہوتی ہے، ولڈرنس میں جاتی ہے، تو تب ان کو بھی فائدے ملیں گے۔ اس سے پہلے عامر آپ کو جواب دیں، آپ نے کہا نا کہ پروسیجر لیپسز ہیں، امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، کیس پراپر پراسیکیوٹ نہیں ہوتے، انویسٹیگیٹ۔ میں نہیں مانتا یہ پورے پراپر یہاں پہ کیسز یہ انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بیٹھے ہیں نیب میں، اچھے انویسٹیگیٹرز ہیں، پورا کام کیا، ہم ہر وقت نیب پہ چڑھے رہتے ہیں۔ ایک ان کو داد دینی پڑے گی کہ ان لوگوں نے کام کی، اچھے کام کیا۔ اب ڈیل کہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پراسیکیوشن سب کچھ ہوتا ہے، یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاورفل طبقے جو اوپر بیٹھے ہیں نا، انہیں آ کے انہی پولیٹیشین کے ووٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جنرل مشرف کو وردی کے ساتھ دوبارہ ری الیکٹ ہونا تھا نا، انہوں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ NRO کیا، تو اس میں نیب کا قصور تھا کہ آپ کا خیال ہے یہ نیب کی پراسیکیوشن ٹھیک نہیں تھی؟ روف میں ٹیکنیکل ایک بات کر دوں، میری بات ہو رہی تھی پروسیکیوشن کے کچھ لوگوں سے، انہوں نے کہا جی مسئلہ، میں نے کہا یار یہ کیوں ہوتا کیا نیب کے مقدمات میں؟ انہوں نے کہا جی جہاں فیور دینا ہوتا ہے نا فیلڈ میں، اچانک گواہوں کی لسٹ بنا دیں گے، 300 گواہ ڈال دیں گے، 150 گواہ ڈال دیں گے، گواہ ہی نہیں بھگت سکتے اور کیس خراب ہو جاتا ہے۔ سر یہ ابھی بتائیں، ابھی جو ان کو ضمانتیں ہوئی ہیں، آپ کو مدت ملازمت ایکسٹینشن کے لیے ووٹ چاہیے تھا، شہباز شریف نے کیا لکھا ہے؟ یہ اس نے جو آ کے یہ بڑھائے صاحب کو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ جناب کہ ہم نے ووٹ ڈالا، 3 سالہ جو اس کی ایکسٹینشن چاہیے تھی، اس کے بعد ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کہیں کہ نیب کیسز ٹھیک نہیں کر رہا، عدالتیں کام نہیں کر رہی، کیونکہ آپ کی ڈیل ہو گئی تھی۔ ابھی 18ویں ترمیم پہ یہ جو سارا یہ جو آ رہا ہے ڈرامہ ہو رہا ہے نیب کا، آپ کو پیسے چاہیے فیڈریشن کو، آپ چاہتے ہیں صوبے ہمیں پیسے دیں، اب پولیٹیشن کے آپ نے ہاتھ میں ایک تھوڑی سی وہ دے دی ہے، بارگیننگ چپ دے دیے، اب نیب کو ساری گالیاں پڑیں گی کہ نیب نے پروسیکیوشن ٹھیک، نیب بڑی زیادتی کرتا ہے۔ اصل نہیں بتائیں گے آپ کہ آپ جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے مل ملاپ کر کے آپ نے چینجز کرنی ہے، بڑے لوگوں کو بچانا ہے، اس کے بدلے کچھ آپ اپنی ذاتی کنسیشن لینا چاہتے ہیں، لہذا نیب برا ہو گیا۔ نیب میں اچھے لوگ بیٹھے تھے جو اوپر لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، جو پاورفل ایلیٹ ہے، جن کو پتہ ہے کہ ان کیسز سے نواز شریف صاحب بھی نہیں بچ سکتے تھے، نہیں بچے تھے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے چاہا کہ نہیں آپ کی دفعہ رعایت نہیں ہونی، ان کو نہیں ملی، آپ چاہ رہے تھے کہ رعایت دیں، تو رعایت کے لیے یہ آپ کے سامنے آ کے بینظیر بھٹو کو NRO لانا پڑ گیا تھا جناب مشرف کو۔ سو کہنے کا مطلب یہ، ابھی آپ نے نام لیا اقبال جڑ احمد کا کہ ان کے گھر پہ ہوئی ہے۔ اقبال جڑ احمد صاحب ابھی 3 مہینے نیب کی جیل بھگت کے آ رہے ہیں کہ 253 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کے نیب نے ان کی ٹرانزیکشن پکڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فواد کی کس بات پہ ضمانت ہوئی ہے؟ اب پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اس طرح کے گراؤنڈز میں ضمانت اللیجڈلی کس بات پہ ضمانت ہوئی ہے؟ اللیجڈلی کا ورڈ ڈالتے ہیں اب اس میں نے ان کی ججمنٹ پڑھی ہے، اب ذرا دیکھیں، اب ان کی بیوی کے اکاؤنٹ میں یہاں پہ بریگیڈیئر کیانی صاحب نے، جو ان کے جنرل یا اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے وہاں پہ فواد حسن فواد کی بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں بھی گئے ہیں، ان کے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھی گئے ہیں، ان کے بھابھی بھی کے اکاؤنٹ میں بھی گئے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے آشیانہ اسکیم کا انہوں نے کنٹریکٹ لینا تھا۔ پتہ کس بات پہ ضمانت ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں نا، تو اس کے اپنے اکاؤنٹ میں کہاں سے گئے ہیں؟ ذرا آپ ذرا اندازہ کریں، وائٹ کالر کرائم کیا ہوتا ہے؟
تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا بریگیڈیئر کیانی صاحب جو وہ کیسے پیسے بھیج رہے ہیں اس فواد کے بھائی اور اس کی بھابھی کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے کس چیز کے جا رہے ہیں؟ جب آپ اس طرح کا انصاف کریں گے، نیب اس پہ کیا کرے؟ مجھے سمجھائیں ذرا، نیب پھر کیا کرے؟ کیونکہ آپ کی کچھ عدالتوں کا بھی کام ہے، آپ کی رولنگ لیڈ کا بھی کچھ کام ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہوگا؟ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک بڑا بگ چیلنج بنیں گے سٹیٹس کو کے لیے، اور یہ نیب کے خلاف یہ کاروائیاں نہیں ہونے دیں گے جو نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی پلان کر کے بیٹھے تھے، کیونکہ سارے کیسز ہوئے تھے۔ اب سیڈلی کہ عمران خان صاحب کے جو اپنے ان کے دوست ہیں، ان کے وزیر ہیں اور ان کے اپنے فنڈ ریزنگ کرنے والے ہیں، جو فنڈر ہیں، اب سارے کے سارے نیب کے پاس آ گئے۔ عمران خان صاحب بھی وہی روٹ لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں جو زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ یا انہوں نواز شریف صاحب نے لیا تھا۔ سو پاکستان کی جو بگ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کوئی آپ کے پاس تیسری پاور تھی جو کھڑی ہوتی تھی، جو عمران خان کی شکل میں تھی، وہ کمپرومائز کر گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ساری یہ چینجز آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ کیا عمران خان کا یہ بھی ایشو ہے کہ جب یہ ریس کرتے تھے فنڈز شوکت خانم کے لیے، اینڈ پیپل لائک رزاق داؤد اور سارے لوگ بڑے بڑے ڈونرز ہوتے تھے، اس وقت وہ افورڈ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ پرواہ نہ ہوتی کہ کون سا پیسہ کہاں سے آیا، کون دے رہا ہے، بیکاز ایک ہاسپٹل بن رہا تھا۔ لیکن وہی لوگ اگر وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے، اور کیا عمران وہی ایٹیٹیوڈ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ رویہ کہ ناٹ چیکنگ؟ کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لوگ بہت زیادہ ان تمام ناموں میں آ رہے ہیں۔ ابھی جو رپورٹس آئی ہیں نئی آئی پی پی اور دوسری بھی ساری آئی ہیں، اس میں وہ لوگ بینیفیشریز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ ندیم بابر ہوں چاہے دوسرے ہوں۔ مالک بالکل آپ نے کرکس ہی یہاں پہ آتا ہے کہ ماضی میں جو عمران خان صاحب باتیں کرتے رہے ہیں تو لوگ بار بار وہ پرانی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب یہ جب یہ کہا تھا تو اب یہ ہو رہا ہے۔ یہ چودھریوں کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا 2001 میں عمران خان نے اپلیکیشن دی تھی کہ جناب ان کے اس زمانے میں میرا 47 کروڑ تھے کہ جناب یہ لون رائٹ آف کا انکوائری شروع کروا دی تھی، ان کے خلاف خود یہ کرتے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی جب آپ لوگ یہ صحیح کہیں گے، اپوزیشن پیپلز پارٹی نون لیگ والے صحیح کہیں گے کہ جناب اپنی باری جب آئی ہے تو آپ اب ڈی جی کو بھی بلا رہے ہیں اور آپ رولز بھی امینڈ کر رہے ہیں اور آپ ایک دم مصیبت پڑ گئی ہے، ہونے دیں، جانے دیں اس چیز میں۔ اب خاص طور پہ مجھے بڑی آپ کے پاس وہ ایجنڈے میں ہے جو تکلیف ہے کہ جو پرپوزل جس قسم کی آ رہی ہے، گھوم پھر کے پاکستان کے اندر جو کرپشن کا جو مدار ہے، جو سب سے زیادہ فوکل پوائنٹ ہے، وہ پبلک آفس ہولڈر ہے۔ دنیا بھر میں ہوتا ہے، پبلک آفس ہولڈر کے لیے بار زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اور میں ہم نے کوئی سرکار، اور چونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے اس کی تفتیش مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے لیے بار اوپر رکھیں، یہ بار نیچے کر رہے ہیں۔ پہلے تو جو ہے کہ اس کے اندر جس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے اس کو نکال رہے ہیں، اس کو پوچھیں گے اور کسی کو نہیں پوچھیں گے۔ جس کے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہے اس کو صرف پکڑیں گے، باقی پبلک آفس ہولڈر کو نکال دیں گے۔ میں کہہ رہے بار بار بریک کا ہو رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں، پھر آگے اس کو ان ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں۔ راضی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آگے بتائیں گے کہ نیب کے ساتھ ہونے کا جا رہا ہے اور کیوں اور کس طرح یہ انوسنٹ ساؤنڈنگ معصومانہ سی باتیں لگتی ہیں کہ وہ کس طرح کی امینڈمنٹس لا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ سے سی ڈی اے کی بھی بتانی کہ کس طرح سی ڈی اے زندہ لوگ تو چھوڑیں، کس طرح سی ڈی اے ہمارے مردہ لوگوں کی بھی، کل کو ہم سب نے مرنا ہے، وہ مرنے کی جگہ بھی کس طرح غائب ہو رہی ہے، خود سرکار غائب کیسے کر رہی ہے۔ بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دی شو۔ بریک پہ جانے سے ہم نیب کی بات کر رہے تھے۔ 2 مئی کو عمر چیمہ نے نیوز میں ایک سٹوری پرنٹ کی، اس نے بتایا کہ لاہور کے ایک بزنس مین تھے جن کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی، پیپلز پارٹی سے فاروق نائک صاحب آئے اور اس نے لکھا ہوا تھا عمر نے کہ یہ شاید حقان عباسی بھی تھے، بعد میں اس نے اسی خبر میں لکھا ہوا کہ میری ان سے بات ہوئی، کہا میں نہیں آیا تھا لیکن آئی نیو اباؤٹ دا پکچر اور مجھے آئی ایم ان دا پکچر اور میں نے بھی ڈرافٹ میں پروپوزلز دی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون تھا، تو ان کا جواب بھی سن لیں آپ۔ میٹنگ تھی، کیا یہ اقبال زید احمد صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی؟ جی بالکل، انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ اقبال زید احمد صاحب کے گھر میں تھی۔ اگر اس طرح نیب کے قانون بننے ہیں، جواب دیتے پھر شفقت محمود بھی لائن پہ ہیں، میں ان سے اس پڑھنے کا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اب کیا میں کہوں کہ ایک شخص جو کہ پلی بارگین کر چکا ہوا ہے، اس وقت بھی وہ کئی کیسز میں بیل پہ ہے اور ابھی بھی غالباً شاید میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ بیل ان کو ملی ہوئی ہے۔ لاسٹ کیس میں یہ منی لانڈرنگ کا لمبائی کوئی 30-32 ارب روپے کا کیس ہے شاید۔
تو ابھی وہ گورنمنٹ کالج لاہور کی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بورڈ کی میٹنگ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیب کے لاز بھی تبدیل کرواتے پھر رہے ہیں. تو پھر یہ شفقت محمود سے میں بھی پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ یہ بتائیں کہ پھر یہ ڈھکوسلا ہی رہ جاتا ہے، پھر لوگ کیا کہیں؟ چلیں ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن شفقت محمود. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شفقت صاحب یہ بتائیں، کل کامل علی آغا صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ جی ہم بڑے دکھی ہیں، ہمارے پاس سٹینڈنگ آفر ہے پی ایم ایل این کی، اور ہو سکتا ہے اگر آپ کے رویے ٹھیک نہ ہوئے تو ہم چھوڑ دیں آپ کو اور ہم گورنمنٹ سے علیحدگی کر لیں. آپ کمیٹی میں بھی ہیں جو سارے یہ مسئلے ٹھیک بھی کرواتی ہے سب کچھ. کتنا سیریس کرائسس آپ کا پنجاب میں؟ کیا چودھری برادران چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نیب سے ہماری جان چھڑوائیں آپ. یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم کسی کو نہ جان چھڑوا سکتے ہیں، نہ کسی کی جان پھنسا سکتے ہیں. یہ تو نیب جانے اور نیب تھے. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے بڑے قریب ہیں. میری تو پرسوں جمعے والے دن بھی چودھری شجاعت صاحب کا فون آیا تھا اور بڑی مہربانی کرتے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے کہ ہم تو ان کو بہت ہمارے دل میں ان کی قدر اور عزت ہے. تو ہم ہر طریقے سے ان کی جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں گے. لیکن یہ نیب کا معاملہ جو ہے اس سے ہمارا تو کوئی تعلق. تو پھر وہ آپ کے کیبنٹ کولیگ جو سے ہیں شیخ رشید صاحب، وہ کیوں کہتے پھرتے ہیں کہ نیب کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمارے بھائی ہیں، نیب ان کو کچھ نہیں کہے گا؟ دیکھیں جی، شیخ رشید صاحب اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں، اپنی باتیں جو ان کے دل میں آتا ہے کرتے ہیں. وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی ایک سوچ ہے. میں ان کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. اچھا شفقت، ویری کوئکلی یہ بتائیے، یہ جو ساری نیب کی امینڈمنٹس ڈسکس ہو رہی ہیں اور دونوں سائڈز کہتی ہیں کہ ڈسکس ہو رہی ہیں، سارے بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ آڈ لگ رہا ہے کہ ایک کنٹروورشل پرسن اقبال زید احمد صاحب ہیں جو خود نیب زدہ ہیں، ان کے کیسز ہیں، سب کچھ ہیں، انہی کے گھر میں بیٹھ کے یہ ڈرافٹس بن رہے ہیں اور اس میں سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کی کوئی اخلاقی کویشچن مارک اٹھتا ہے اس تمام پروسیس پہ کہ نہیں؟ نہیں، اگر ایسے واقعی ہوا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو بالکل یہ نامناسب بات ہے. ایک شخص جو اس وقت نیب کے کوئی کسی کیس میں ہے یا باقی، اس کے گھر میں بیٹھ کے کس نے اٹینڈ کیا؟ مجھے تو کوئی علم نہیں. کون نیب امپینڈمنٹس بنا رہا تھا وہاں پہ؟ یہ عمر چیمہ کی نیوز کی خبر تھی اور اس کو اون اپ بھی کیا ہے، پی ایم ایل این نے بھی اون اپ کیا ہے، اور انہوں نے کہا فاروق نائک بھی آئے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی نے ابھی تک ڈینائی نہیں کیا اور یہ ڈرافٹ کی. لیکن عامر متین کو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آگے ہی ایک الزام. عامر he wants to answer something. جی سر. صرف ایک بات کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جا کے اس کے گھر بیٹھتی ہے تو میرا خیال ہے غیر مناسب بات ہے، کیونکہ ان کو اگر کوئی ان کی تجاویز ہے تو وہ باقی اور بھی بڑے فورمز ہیں. اقبال کے گھر پہ جا کے اور باقی جہاں تک ان کی کہ وہ گلٹی ہیں نہیں ہے، یہ تو عدالت فیصلہ کرے. ایگزیکٹلی. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو غیر مناسب ہیں. جی شفقت صاحب یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ آگے الزام لگتا ہے کہ آلریڈی یہ جو اپوزیشن پہ نا ایک ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہے اور یہ جو کافی سارے لوگوں کی بیلیں ہوئی ہیں، ملک سے باہر جو چلے گئے ہیں، تو یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. ابھی یہ جو تجاویز آ رہی ہیں نیب کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی قانون کے اندر، اس کے اندر ہے کہ فار ایگزامپل پبلک آفس ہولڈر جو ہے نا، جس کے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، اس کو نکال دیا جائے. پھر یہ ہے کہ اونس جو ہے اپروو کرنے کا وہ نیب پہ چلا جائے گا. اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو مقدمے چل رہے ہیں اس پہ پڑے گا اور اس کے بعد وہ چھٹ جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں گے اگر گورنمنٹ یہی سوچ رہی ہے کہ یہ تجاویز لانی ہے تو اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں؟ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز میرے تو نظر میں نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے. مختلف لوگ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. جن چیزوں کے بارے میں گورنمنٹ کو ایک فیلنگ تھی کہ ایک سول سرونٹس کو اور ٹریڈنگ کمیونٹی کو بہت زیادہ ہراس کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہم ایک آرڈیننس لے کے آئے تھے. اب تو وہ بھی ایکسپائر ہو گیا اور گورنمنٹ اور اپوزیشن نے ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دیٹ آرڈیننس کو زیادہ کوئی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کے بارے میں انگیج کریں. تو وہ جو ہمارا جو چیزیں ہم چاہتے تھے کہ تبدیل ہو، وہ تو ہم نے آرڈیننس میں کر دی تھی، اب وہ بھی ریورٹ ہو گیا. اس کے علاوہ اس وقت اگر آپ مجھے کہیں کہ جی کوئی ایسی تجویز ہے کہ ایسی کوئی تجویز میری نظر میں نہیں. اچھا شفقت، ایک آپ سے کویشچن پوچھتا ہوں، آپ کی رائے ہے، بالکل صحیح بات ہے. ابھی ایک ڈرافٹ ہے جس کو ابھی پبلکلی اون کوئی نہیں کر رہا اور کوئی اون نہیں کر رہا پبلک، لیکن اس میں ایک سجیشن یہ ہے کہ کیبنٹ، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، ایکنیک، ای سی سی،
ان کی جتنی بھی پالیسی میکنگ باڈیز ہیں ان کی جو بھی ڈیسیژن ہوگی وہ ان کویسچن نہیں لائی جائے گی نیب کے تحت. ایک دم سننے میں ٹھیک لگتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی آپ ہی کی گورنمنٹ نے انکوائری کی پوری اور اس کے اندر ویٹ سکینڈل کے اوپر علیحدہ پرائم منسٹر نے کمیشن آرڈر کر دیا, انکوائری آرڈر کر دی. ٹیکنیکلی تو وہ بھی کیبنٹ میں اپروو ہوا تھا, اجازت ویٹ ایکسپورٹ ہوگی کیا ہوگا کیبنٹ کی اپرووڈ تھا, لیکن وہ پالیسی میں ڈیسیجن اس وقت خود آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی رپورٹ نکالیں. تو پھر آپ کے خیال میں کیا آئندہ پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز جو سے ہیں اور وہیں پہ یہ انفلوئنس چلتا ہے سب سے زیادہ, کیا ان کو نیب کی اس سے بالکل دسترس سے باہر ہونا چاہیے؟ دیکھیں مالک, بہت ساری چیزوں کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے اور اس میں یہ ایشوز بھی آ سکتے ہیں کہ جہاں پہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہے, اس کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن غلط تھی, یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن اگر اس میں کوئی غلط آئی ڈی نہیں ہے تو پھر, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. جب یہ کبھی معاملہ آیا, اس وقت میں آپ کو صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایٹ دس ٹائم ایز وی اسپیک کوئی ایسا ڈرافٹ, کوئی ایسی چیز جو ہے انڈر ڈسکشن نہیں ہے. چلے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, ان کا ایک مجھے تھوڑا سا مالک صاحب بڑی مطلب ہے, اب اس میں واردات دیکھیں, آپ نے بڑی آسانی سے بتا دی, شفقت محمود صاحب نے بڑی آسانی سے کہا جی اگر ایل بل شامل نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. جہاں ندیم بابر, جہاں پہ رزاق داؤد خود بیٹھے ہوئے ہیں ای سی سی میں فیصلے کروا رہے ہیں, میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں نہیں تو پھر کلیئر کر کے بتائیں نا, نام لے کے بتا دیں نا شفقت محمود صاحب کو, تاکہ ان کو آسانی ہو نا جواب دینے میں کہ نواز شریف صاحب پکڑے گئے ہیں انہی وجہ سے نیب کے لاز ٹھیک تھے, بے نظیر بھٹو صاحب پکڑی گئی اسی وجہ سے کہ نیب کے ان کے فیصلے انہوں نے پکڑ کے اٹھا لیے. اس کے بعد یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے گیلانی صاحب, زرداری صاحب سارے پکڑے گئے کہ آپ کے کیبنٹ کے فیصلے, تو عمران خان صاحب اور سارے جو ان کے آج کے وزیر ہیں اپریشیٹ کرتے تھے. اب جب ان کی اپنی باری لگنے والی ہے, ان کے وزیروں کی جو انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ ای سی سی میں, شوگر آپ کے یہ بورڈ میں, یا انہوں نے بیٹھ کے ظفر مرزا کا جو کیبنٹ میں, ابھی سر جو انہوں نے وہاں سے آگے انڈیا سے یہ ظفر مرزا صاحب نے جو بڑا انہوں نے چھکا مارا ہے, جو کیبنٹ میں سکینڈل آیا ہے کہ وہاں پہ جو وزیر اعظم نے ان کو آ کے یہ کہا کہ کینسر ریلیٹڈ جو ہے نا آپ اب دوائیں منگوا لیں انڈیا سے, انہوں نے کینسر چھوڑے ہیں, انہوں نے پیراسٹامول وغیرہ وٹامن سب منگوا لیں ظفر مرزا صاحب ان کمپنی نے. اب کل کو نیب پکڑے گا نہیں جناب, اس میں تو کوئی آپ کی ڈریپ نے کیا کیا ہے, یہ پتہ کرنے کیا جا رہے ہیں, تھیراپیوٹک ڈرگز ہیں وہ آ رہے ہیں, اس کے نیچے وائٹامنز بھی اور سب کچھ. سر یہ ظفر مرزا صاحب کی اس پہ اس سے بڑا سکینڈل نہیں ہو سکتا تھا, ہو سکتا کہ آپ نے بیٹھ کے سر پلیز یوز دی ورڈ allegedly. گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ آ گئی ہوئی ہے, وہ آلریڈی آن ریکارڈ آ گیا ہے. یہ فیوچر سے یہ پتہ کیا کر رہے ہیں, ہم تینوں مقدمے بھگت رہے ہیں allegedly کہتے ہیں. ہم نے 13 مقدمے بھگتے ہیں, یہ پیمرا میں نے اور عامر نے, اور اللہ کے فضل سے سارے جیتے ہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ ایسے نہیں کہہ رہا, آپ کہیں گے کیبنٹ کے فیصلے بھی میں آپ کو دے دوں گا, اگر آپ کو پیمرا میں گئے نا مجھے بتائیے گا, میں جاؤں گا اور آپ کو ساری سمریاں بھی دے دیں گے, ڈاکومنٹس بھی دے دیں گے, اور ظفر مرزا صاحب کی وارداتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. یہ پتہ کیا کر رہے ہیں, ان کے وزیروں کو خطرہ پڑ گیا جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب جتنا زرداری صاحب, گیلانی صاحب, اس کے بعد آپ کے شاہد خقان صاحب, آپ کے دیگر لوگ ہیں, اب راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ تو ای سی سی اور کیبنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے پکڑے گئے تھے. تو وہ بھاگے گئے ہیں کہ جناب کیبنٹ جو ہے نا یہ سارے کا سارے رول چینج کر دیتا کہ کل کو ہم نہ پکڑے جائیں. یہ کہ ان کی محبت میں یہ لاز نہیں چینج کر رہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی محبت میں, یہ اپنے خوف سے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بہت ساری حکومت ایسے کام کر چکے موجودہ کیبنٹ کہ ان پہ نیب کے کیسز بننے والے ہیں, اس لیے نیب کو ٹوتھلیس کیا جا رہا ہے اور اس لیے اس کو آگے خراب کیا جا رہا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں, یہ ٹائم ہے کہ اگر وہاں اقبال زیڈ احمد کے گھر پر یہ میٹنگ ہوئی ہے جس کو اون اپ کر رہے ہیں, اس سے بڑا سکینڈل نہیں ہو سکتا کہ اقبال زیڈ احمد سر انہوں نے یہاں پہ آ کے نیب نے ان کو پکڑا تھا, یہ 6 مہینے نیب کی اس میں رہے تھے, یہ اس میں حراست میں رہے تھے مشرف دور میں, ان کا 29 کروڑ روپے کا ایل پی جی کا سکینڈل تھا, انہوں نے پیسے دے کے وہاں سے چھوٹے. اب دوبارہ یہ 6 مہینے گزار کے ہیں نیب کی, اس میں انہوں نے 253 بلین روپیز منی لانڈرنگ کا. اب مصروف جو اس میں سکینڈل میں انوالو ہیں نیب کے قیدی, اور پتہ انہوں نے ایک اور کیا واردات کی ہوئی ہے, لوگ بھول گئے ہوں گے, انہوں نے 3 چیئرمین نیب کو ایل پی جی کے کوٹے دیے ہیں, بزنس پارٹنر بنایا. جو ملزم تھا اس نے چیئرمین نیب کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا, اور جو یہاں پلی بارگین کرتی تھی ٹیم نیب کی, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سب کو انہوں نے آ کے کوٹے دیا, ان کو مال کھلایا. وہ بندہ جو ہے اس کے گھر پہ نیب کا سارا سودا ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے سب مل چکے ہیں, حکومت مل چکی ہے سر, اس میں عمران خان صاحب کی, اس میں نواز شریف صاحب ملے ہوئے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی. اگر کوئی ادارہ بچا ہوا ہے اور بڑی حد تک میڈیا کو انہوں نے چپ کروا دیا ہے, میڈیا میں جرات ہے, آپ کی مہربانی کہ آپ نے ایشو کو اٹھایا ہوا ہے, ادروائز میڈیا کو جرات نہیں ہے کہ آ کے اس طرح کے سوالات کریں گے تو چپ کروائیں گے.
اس وقت اگر کوئی ادارہ بچ گیا ہے جو اس پورے فساد کو، یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے سارے کے سارے اس ملک میں لوٹ مار کر لو پھر کسی کو نہ پکڑو، وہ بچا سکتے ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب بچا سکتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اس پہ سو موٹو لیں، ان تمام لوگوں کو بلوائیں جو وہاں پہ تھے، اقبال زیڈ احمد کو بلوائیں، اس کی ضمانتیں کینسل ہونی چاہیے کہ ایک ملزم جو ہے جو نیب کی کسٹڈی میں رہا ہے، جس نے ڈیلنگ کی ہوئی ہیں، وہ کیسے بیٹھ کے یہاں پہ اپنے گھر پہ ڈرافٹ کروا سکتے ہیں. مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے، ہم نے ابھی اسپیسیفک اور چینجز بھی ڈسکس کرنی ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کس نے اقبال زیڈ احمد نے کس کو پیسے دیے نہیں دیے، وہ تو بہرحال انکوائری سے ہونی چاہیے. سر جی یہ ثابت ہے ڈیلیں کی ہوئی ہیں، مجھے بلوا لیا، آپ اتنے ڈر گئے ہیں. ہم نے allegedly legally سر مجھے آپ سنیں میرے سنیں سر، میں رپورٹر ہوں، آپ کو کوئی آیا نا اقبال زیڈ احمد کی طرف سے، آپ مجھے کال کیجئے گا، حضور میں جاؤں گا سارے کیسز میں لڑ لوں گا آپ کی جگہ، آپ نہ ڈریں اتنے. ان کی اتنی وارداتیں ہیں ریکارڈ پہ، ڈاکومنٹس ہیں کہ بھول جائیں گے. ہم ڈر نہیں رہے، ہم رسپانسبلی. چہرے پہ خوف نظر آ رہا ہے، میرے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہے، رؤف کلاسرا میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اندر بھی ہو جاتے ہیں مسکراہٹ ہے. ان لوگوں نے بات سنیں، ان ملک نے آ کے لوگوں نے، but we have to play by the book. سنیں ان ملک کے لوگوں نے آ کے انہوں نے ملک کو لوٹ لیا، دن دہاڑے لوٹ رہے ہیں اور بیٹھ کے وہی اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے. ہمیں بلا لیں کہ مجھے بلا لیں. میرا خیال ہے اسی لیے ہم اس پر انہیں کہ مجھے بلا لیں سر، میں لے کے جاؤں گا. میرے بریک لینا کہ میرے نزدیک قانون سازی جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کس طرح کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے. کیونکہ لاز نکلتے ہیں ضرورت سے، اور ضرورت نکلتی ہے نظریے سے. اگر نظریہ سیلف پریزرویشن کا ہے اور فلاح نہیں ہے لوگوں کی، تو پھر اس نظریے کو کویشچن کرنا بہت ضروری ہے. ابھی اور بھی کویشچن کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا اس میں ایک پروویژن اور، اس سے پہلے آپ جائیں، وہ بریک میں جو بات ہو رہی تھی اقبال زیڈ احمد کی کہ اس نے نیب کو پیسے دیے، تو آپ نے پوچھا نیب کو اس نے پیسے دیے، رشوت دی. سر یہاں پہ پکڑے گئے تھے مصروف، ان کو 6 مہینے جیل میں رکھا گیا. ان پہ ایل پی جی کا بہت بڑا سکینڈل تھا، 29 کروڑ روپے کی ان کی بارگین انہوں نے ڈیل کی. اس میں انہوں نے 12 کروڑ روپے، جو میری اطلاعات ہے 12 کروڑ، بلکہ ڈاکومنٹ بھی اطلاعات کیا ہے، وہاں پہ قومی اسمبلی میں پیش ہوئے تھے ڈاکومنٹس، میرے پاس پیپر پڑا ہوا ہے. ان مصروف نے وہاں پہ پیمنٹ کر کے انہوں نے پیسے دیے، ریلیز کیے، اور بعد میں انہوں نے وہاں پہ 3 جو اس کے تھے نیب کے چیئرمین، یہ انصاف ہو رہا ہے، جسٹس ہو رہا ہے اس ملک میں، جناب مشرف دور کی بتا رہا ہوں، انہوں نے انہی کو ایل پی جی کے کوٹے دی. وہ ابھی بھی گھر بیٹھے، وہ چیئرمین نیب جو ہے نا ایکس، وہ پیسے بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں. اور بھی جو سابق ایکس یا فوجی آئے ہوئے تھے نیب میں، انہوں نے بھی کوٹے لیے تھے. سو اقبال زیڈ احمد کی ایک دات بنتی ہے. یار وہ کرونا کا زمانہ ہے، وہ گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں، سیف ہے، محفوظ طریقے سے پیسے کما رہے ہیں. شاہد خاقان باسط صاحب یا مفتاح صاحب جو میٹنگز میں انوالوڈ ہیں، کیونکہ اگر اقبال زیڈ احمد صاحب سیکنڈ ٹرمینل کے اس میں کسی میں پھنستے ہیں تو یہ بھی پھنستے ہیں. اچھا ہمارے پاس ٹائم رہ گیا 4-5 منٹ، میں 2 کویشچنز کرنا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد تاکہ وہ ختم ہو جائے. میں نے خبر بھی دینی جو میں نے وہ مردہ لوگوں کو بتا رہے تھے. ایک بڑی اس میں انہوں نے اور کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈرافٹ آ رہا ہے عامر، اس میں کہ سپلیمنٹری پھر آپ نہیں کوئی فائل کر سکتے ریفرنس. میری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ایک معاملے پہ ہو رہی ہے، بی معاملہ سامنے آ گیا ہے تو آپ سپلیمنٹری نہیں کر سکیں گے. یہ بھی پرپوزل ہے. یہ نواز شریف صاحب اگر یہ پرپوزل نہ ہوتا تو ان پہ جو کیسز بنے ہیں وہ سپلیمنٹری اس کی وجہ سے بنے ہیں، ورنہ وہ جو نیب کے پہلے ایک قمر زمان چودھری صاحب تھے وہ تو کیس خراب کر گئے ہوئے تھے. تو یہ سارے جو کیسز بنے ہیں وہ سپلیمنٹری کی وجہ سے ہیں. میں نے کہا ہے نا پھر نیب کو بند کر دیں، ٹروتھلیس فساد رکھے. اس کو یہ ایک جو ہے نا وہ صفائی کی مشین کر رہے ہیں کہ وہاں سے ڈرائی کلین کر کے نا چٹ دے کے ہو بھی جائے. کچھ تو ہوتا تھا ایک زمان میں پریس کانفرنس میں اپنے مرضی کا سوال اپنے مرضی کے رپورٹر سے کروا کے مسئلہ ختم تھا. یہ عمران خان صاحب اور ان کے وزیر جو ہے نا جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ سارا اپنا فیوچر کا سب سے بڑی ایک چینج آ رہی ہے. میں اس پہ کامنٹ چاہتا ہوں. اپنا یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جو بار ثبوت تھا، اونس جو تھا، وہ دوبارہ شفٹ کر دیا جائے ادارے پہ اور اس شخص پہ نہیں. بیکاز یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر میں نے ایسٹ بتا دیا ادارے نے کہ یہ مکان آپ کا ہے، یہ میرا کام ہے کہ مکان میں بتاؤں، لیکن یہ آپ نے بتانا ہے پبلک آفس ہولڈر نے میں نے کیسے بنایا. یہ کہہ رہے ہیں سارا ہی آپ ڈال دیں. سر پتہ ہے یہ تو اس پہ بات پھر کسی وقت کر لیں گے، تفصیل سے ہونے والی. میں ایک کامنٹ کر دوں گا، عامر سے پھر پوچھے گا. یہ بیوقوفی کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ
کہ آپ لوگوں نے جو بھگتنا تھا، جیلیں بھگتنی تھی، سزائیں بھگتنی تھی، بھگت لیں. اب اگلی باری ہے عمران خان صاحب کے کیبنٹ کے وزیروں کی. ان پہ آئی پی پیز کے بہت بڑے سکینڈل ہیں، کھربوں روپیز کے ہیں، ان پہ ویٹ کے ہیں، ان پہ شوگر پہ ہیں، ان کے دوائیوں کے ہیں. نیب بند کر دیں. نہ نیب بند کر کے آپ ان کا فائدہ کریں گے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر یہ سیاسی طور پر سمجھدار ہیں، جو مصیبتیں انہوں نے دیکھنی تھی دیکھ لیں. اگلی باری لگنی عمران خان صاحب کے وزیروں کی، یہ ان کے لیے نیب کو بند کر کے جا رہے ہیں، ان کا راستہ یہ کھول کے جا رہے ہیں. یہ بڑے مطمئن ہو جائیں گے. اس کے بدلے ان کے کیسز آ کے ختم کریں گے. ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں. ان کو یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے عمران خان صاحب کے جو درمیان میں گو بٹوین ایک عدد معزز انہوں نے ڈالا ہوا ہے نا، کہ جو سیکریٹلی ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو ان پہ نہیں ماننا چاہیے. اگلی باری ان کی لگنی ہے. آخری 3 منٹ رہ گئے ہیں کہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے ایک سٹوری بھی وعدہ کیا ہوا ہے اپنی آڈینس سے. اگر یہ نیب میں اس طرح کی امینڈمنٹس آتی ہیں، اگر یہ نیب بالکل ڈیفینگ کر دی جاتی ہے، ٹوتھلیس کر دی جاتی ہے، تو کیا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے کرپشن کا، وہ بیڈلی ڈیمیج ہوگا کہ اب وہ پرانی بات ہوگی اور اب گورنمنٹ کا اپنا مومنٹم، نئی ریالٹیز آ گئی ہیں گراؤنڈ کی؟ بالکل وہ خراب ہو جائے گا. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایک خاص گروپ ہے، کیبنٹ کے اندر ایک گروپ ہے جن کے یہ کانفلکٹ بھی ہیں اور جن کے یہ کیسز ہیں. باقیوں کے ساتھ بیچارے کہ جو کہ ایماندار ہیں، جن کا ان کا ریکارڈ نہیں ہے، اور یاد رہے کہ عمران خان اس کڑکی سے بچ گئے ہوئے ہیں، ان سے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ اس گروپ کی وہ اپنے بچانے کے لیے یہاں تو پھر شیخ رشید کی بات ٹھیک ہے. اس میرے پروگرام میں کچھ دن پہلے بلایا ہوا تھا ہم نے، تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی اگر نیب کی امینڈمنٹس آئیں میں ووٹ نہیں کروں گا، میں بالکل خلاف ہوں. میں کہتا ہوں نیب کو رہنے دیں، کیونکہ ورنہ یہ لگے گا کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم کیوں چینج کریں اس وقت. تو دیٹ مین ہی از رائٹ. ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت والا کچھ نہیں ہوگا، وہ خود ہی بلا کے سمجھا دیا بھائی بندی تو اپنی جگہ ہے نا، بھائی بندی تو اپنی جگہ. چلیں میں سارے ڈرامے لیڈ کے ہمارے راجی بڑی سمپل سی بات ہے، بالکل امپیکٹ ہوگا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو. یہ وقت نہیں ہے نیب کے قوانین کو چینج کرنے کا. سخت کر دیں، اوور سائٹ بہتر کر دیں، سمجھ آتی ہے، اس کی کیپیسٹی بڑھائیں، سمجھ آتی ہے. لیکن ایسے لوپ ہولز کریٹ کرنا جس میں ایگزسٹنگ چلتے ہوئے مقدمات میں آج کی اپوزیشن کو فائدہ ہو اور کل کی اپوزیشن کی تحفظات اس میں محفوظ کیے جائیں، یہ دس سمیلز ڈرٹی. میں نے آپ سے ایک شروع میں خبر کی بات کی تھی زندہ لوگوں کی. اسلام آباد میں جو H11 کا قبرستان کی جگہ ہے ماسٹر پلان میں، یہ 118 ایکڑ ڈیزگنیٹڈ جگہ تھی. 2005 میں آپ کو یاد ہے زلزلہ آیا تو این ڈی ایم اے نے اس وقت آ کے یہاں پہ ٹیمپرری اپنے کیمپس بنائے، سب کچھ کیے. وہ آج پرماننٹ چل رہے ہیں. ساتھ ہی خود سی ڈی اے نے خود وہاں پہ ایک فائر اکیڈمی بنا دی اور اس میں 38 ایکڑ ہضم کر دیے گئے. یہ قبروں کی جگہیں. باقی جگہ جو بچیں اس میں سے 60 ایکڑ استعمال ہو گئے ہیں قبرستان کے لیے اور صرف 20 ایکڑ بچا ہے جو 2 سال میں پورا ہو جائے گا. ہونا یہ چاہیے آج کا چیئرمین سی ڈی اے عامر ہے، از اے نائس کمپٹنٹ آفیسر، کہ امیجیٹلی اس پہ ایکشن ہو، ورنہ یہاں 2 سال بعد اسلام آباد میں دفنانے کی جگہ نہیں ہوگی اور یہ جگہیں واپس لی جائیں. لیکن آئی ہوپ سی ڈی میں اور بھی کافی کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں. آج کل میئر کو ہٹانے کی جنگ چل رہی ہے، بھلا ہی ہٹائیں جو بھی ہو. لیکن جو کمیشن بنا ہوا ہے اس کا لوکل گورنمنٹ کمیشن، اس کے جو سیکرٹری صاحب ہیں ان کے بارے میں تو ہائی کورٹ کی ایسی آبزرویشنز ہیں کہ بیکاز آف اسٹکنگ ریپوٹیشن ان کو واپس بھجوا دیا گیا تھا. وہ واپس چیزیں ہو رہی ہیں. آئی ہوپ کہ سی ڈی ایکٹ گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر. یہ چھوٹی لیول کی بات ہے، پھر بتائیں گے کہ کون کیسے واپس آیا، کس کی سفارش پہ آیا. لیکن نیب اصل ایشو ہے. ہماری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے، اس وقت مت کریں چینجز چیز کو، کیونکہ یہ آپ پہ اس کا ریفلیکشن آئے گا. آپ کا دامن صاف ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہمیں، لیکن جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو ڈونٹ لیٹ دیم ہائڈ بیہائنڈ یور اسکرٹس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.